बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बख़ैर। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। नाज़रीन, आजकल हम सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें देख रहे हैं। कभी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कभी वीडियो लीक्स आ रही हैं, उसके ऊपर पूरा माहौल बनता है। 10-15 दिन हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, मुक़द्दमात की बात करते हैं, एक दूसरे को अखलाकियात के बाब में कटड़े में खड़ा कर देते हैं। एंड पे पता चलता है ये जिस वीडियो पर हमारी सारी गुफ्तगू हो रही है ये तो थी ही नहीं, ये तो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ये उसके ज़रिए बनाई गई थी और उसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को बदनाम किया जाए। और पूरा सारा माहौल क्रिएट करने के बाद घंटों हमारे सर्फ हो जाते हैं, लिख लिख कर हमारी उंगलियां थक जाती हैं। वो जो की पैड वॉरियर हैं वो सुबह शाम पूरा एक माहौल बना देते हैं और एंड पे बात वही होती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि चूहे से भी कोई छोटी चीज़ बरामद हो जाती है वहाँ से। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं और ये मौजू इस हवाले से अहम है कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों के पास क्या इतना फ़ारिग वक्त है और क्या उन्हें इस कीमती वक्त को इतना फ़ारिग, इतना लायानी और इतना फ़जूल बनाना चाहिए जिस तरह वो बना रहे हैं। क्या उनके पास करने के लिए कोई अच्छे काम नहीं हैं? क्या उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस और रहनुमाई नहीं फ़राहम करनी चाहिए मेंबर व महराब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, उनके पेरेंट्स के ज़रिए, स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनके ज़रिए, कि वो बच्चों को बता सकें, लोगों को बता सकें कि आप माशरे के अंदर खैर के काम भी कर सकते हैं, अच्छे और भले काम भी कर सकते हैं, माशरे को ज़हनी और फ़िक्री तौर पर सेहतमंद बनाने के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं। और जिस सोशल मीडिया को आप इफ्तिराक और इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी सोशल मीडिया को आप सोसाइटी में खैर और बेहतरी के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि बराह मेहरबानी अपने घरों के अंदर इन मौज़ूआत पर बहस करें, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, अपने क्लासरूम में, अपने ड्राइंग रूम में और जहाँ जहाँ पर बैठ कर आप बात करते हैं कि आखिर हम सब लोग बैठकर इस बारे में बात करते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और बड़ी फ़िक्रमंदी का इजहार किया जाता है। लेकिन जो ही आप अपनी तन्हाई में आते हैं, अपनी पर्सनल स्पेस के अंदर आते हैं, तो आप बैठकर वही काम करते हैं जिस पर गली के नुक्कड़ में 4 दोस्तों के दरमियान बैठकर आप उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैनल है। अमजद कमर साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और डिजिटल राइट्स पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं शाकिरुल्लाह खान साहब, प्रोग्राम मैनेजर हैं और सोशल मीडिया जो रेडियो पाकिस्तान का है उसकी ये निगरानी करते हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारी तीसरी मेहमान हैं वर्दा शहज़ादी साहिबा। ब्लैक होल एक इदारा है जहाँ पर मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है, मुकालमा किया जाता है, डायलॉग किया जाता है और सोसाइटी के अहम लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ये बताया जाता है कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर अंदाज में कैसे आगे लेकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया वर्दा, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अच्छा अमजद कमर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले ये बताइएगा ये जो लीक वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं, ये सिलसिला कहाँ तक हमें लेकर जाएगा और कहाँ जाके ख़त्म होगा? बहुत बहुत शुक्रिया सबू सैयद साहब, इस प्रोग्राम में इस अहम मौजू के हवाले से आपने मुझे दावत दी है। शुरू तो ये आपके मोबाइल फ़ोन से होता है, मेरे मोबाइल फ़ोन से या जो लोगों का फ़ोन? जिसके पास भी अच्छा, मोबाइल जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है वहीं से ये सिलसिला इसका आगाज़ होता है। लेकिन ये सिलसिला पिछले 10 साल से महदूद था मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन तक। लेकिन गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डीप फेक, यानी कि झूठ इतना गहराई तक बोला जाए कि वो पहचाना ना जा सके। तो जो पहले कहते थे ना कि इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू कर दें, ऐसा ही है। तो अब ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए इतना गहराई के साथ इसको टेक्निकली साउंड कर दिया जाता है कि वो सच लगता है। सही। तो ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है या हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने ज़िक्र किया, गुज़िश्ता कुछ अरसे में बहुत सी ऑडियोज़ वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं जिसके ज़रिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो बेसिकली ये 3-4 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है डीप फेक का, और पाकिस्तान में पिछले गुज़िश्ता 1-2 साल से बहुत ज़्यादा हम इसको मर्ज होता हुआ देख रहे हैं। ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ये इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। सॉफ्टवेयर्स नए नए डेवलप हो रहे हैं,
نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, مشین لرننگ آ رہی ہے, تو یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے یہ ایک طرف سے بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. آپ کسی کی بھی شکل کسی کی باڈی پہ لگا دیں اور اسے کسی بھی حالت میں دکھا دیں. جی بالکل ایسا ہی یہ ہے. تھوڑا سا بتائیں نا ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہوتی کیا ڈیپ ہے, فیک کیسے کام کرتی ہے؟ ڈیپ فیک ایکچولی تین طرح سے ہوتی ہے. ایک ڈیپ فیک تو ہر ایک کے موبائل میں ہے جس کو ہم سنیپ شاٹ کہتے ہیں. صحیح. تو سنیپ شاٹ ایک عام سا موبائل اپلیکیشن ہے جس سے آپ کسی کا چہرہ بھی کسی کے چہرے پر لگا کے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اسی طرح مختلف طرح کی ایپس ہیں جن کے ذریعے آپ لپ سنگ اور آڈیو کے ورڈز چینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ بالکل ایک ایسے ٹولز ہیں جو بالکل ابتدائی ٹولز ہیں. لیکن جن ڈیپ فیک کا آپ نے ذکر کیا ہے, جیسا کہ جو پولیٹیشنز کے حوالے سے ہوتے ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے ہوتے ہیں, 2017 میں ہم نے دیکھا باراک اوباما کا ایک ڈیپ فیک بنا جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا. وہ ٹرمپ کے حوالے سے ان کے خیالات کا اظہار تھا جو ایکچولی ان کی انہوں نے وہ ریئل نہیں تھا لیکن آواز بھی ان کی تھی, ایکسپریشن بھی ان کے تھے, چہرہ بھی ان کا تھا. تو وہ ایک ایسا ڈیپ فیک تھا جب وہ فورنزک جتنی دیر میں ہوتا تو لاکھوں لوگ اس کو دیکھ چکے تھے. تو اس کو یہ مشین لرننگ ہوتی ہے اور یہ مختلف سافٹ ویئرز آپ کی تمام حرکات و سکنات, آپ کے بولنے کا انداز, آپ کے ہاتھوں کا انداز, آپ کے فیس ایکسپریشن, آپ کی آنکھوں کے ایکسپریشن, ان کی حرکت, یہ سب لرن کرنے کے بعد ایک چیز ڈیولپ کرتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل سچ ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی سافٹ ویئرز بن رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جتنا عرصہ اس کو فورنزک کرنے میں یا کاؤنٹر کرنے میں لگتا ہے اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں لگتا ہے, اتنی دیر میں وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں. حسن صاحب بہت ڈرا رہے ہیں آپ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سچ جہاز کی رفتار سے, جھوٹ جو جہاز کی رفتار سے سفر کرتا ہے اور سچ چونٹی کی چال چلتا ہے, اور وہ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوتا ہے جب تک ہم یہ پہنچتے ہیں. اور صورتحال تو ایسی خوفناک ہو چکی ہے کہ بندہ اعلان کرتا رہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, وہ سنگل کالم خبر ہوتی ہے, اور جو اس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ 6 کالم ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر تو بہت ہی پیچیدگی اور پریشانی پائی جاتی ہے. تو شاکر صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ ریڈیو پاکستان سوشل میڈیا سارا دیکھتے ہیں اور چائنا میں بھی آپ رہے, وہاں پر بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ بعد میں آپ سے بات کروں, اپنے تجربات آپ شیئر کریں. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو امجد صاحب نے ایک بڑی خوفناک سی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے, تو اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ حل تو بالکل ہے, اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں جو سوشل میڈیا ہے یہ پہلے جو ہمارا کنونشنل میڈیا تھا وہ تو پروڈیوسرز ایک کنٹینٹ کریٹ کرتے تھے, پروڈیوس کرتے تھے, تو اس میں جو ایک ایڈیٹوریل ججمنٹ تھا وہ بھی آ جاتا تھا. لیکن پھر کمرشل مقاصد کے لیے آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس میں پرو یوزرز ہے, جو آپ کے یوزرز ہیں وہی کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہی اس کو مارکیٹ میں یا پھر آگے فارورڈ کر رہے ہیں. پہلے تھوڑے سے چینل مالکان ہوتے تھے, اب ہر بندے کا یوٹیوب چینل ہے, فیس بک ہے, اور مالکان کے علاوہ جو میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے تھے, مطلب آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے یا آپ کے پاس سکلز ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو اس بیس پر آپ کو پھر ایک ایڈیٹوریل کو پروسیس کرنے کا طریقہ آتا تھا اور اس تحت آپ سارا کچھ کرتے تھے. اب اس وقت جو ہے یہ چیز لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے, یوزرز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اب یوزرز کا جو لیول ہے وہ کتنا ہے, میرے خیال میں جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں موسٹ آف دی یوزرز آر ابیوزرز, مطلب وہی بن چکے ہیں کہ میرے خیال میں جو سویلائز سوسائٹیز ہیں یا جو تھوڑا سا آگے جا چکی ہے ایتھیکلی یا مورلی, مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر یہ پرابلم اتنا ایگزسٹ کر رہا ہے. جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ایمرجنگ سوسائٹی ہے اور جو ابھی مورلی اور ایتھیکلی اس مقام تک نہیں پہنچی, میرے خیال میں ان کے ہاتھ یہ ایک چیز آ گئی ہے. اور اب اس کی جو جس طرح شروع کے ابتدائیہ میں آپ نے بتایا کہ اس کے لیے ٹیچرز کا بھی رول بنتا ہے, اس کے لیے میڈیا کا بھی رول بنتا ہے. اب جو ہماری میڈیا ہے بدقسمتی سے وہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے کنٹینٹ کو ہیڈ لائنز کے طور پر پیش کریں, اور سوشل میڈیا کا کنٹینٹ جو ہے وہ اکثر طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اوپر آ جاتا ہے کنٹینٹ میں, بلکہ مین اسٹریم میڈیا کو تو سوشل میڈیا لیڈ کر رہا ہوتا ہے. ہاں اس وقت یہ پوزیشن بن گئی ہے. تو اس چیز کو ایک تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا میڈیا ہے نا, اس میں بھی ایک مسکنسیپشن جس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن میڈیا کے جو لوگ ہیں دے آر اوپینین لیڈرز.
اب یہ معاشرے کے ان کے کندھوں پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیر از ناٹ اونلی فائنینشیل رسپانسبلٹی فرام دیئر اونرز یا مالکان یا ان کو جو کمرشلی ان کو ذاتی طور پہ جو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے, صرف وہ چیز نہیں ہے. ان کی ایک بورڈ رسپانسبلٹی لگایا ہوا جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے بس. لیکن ان کے ہاں انسان کے طور پر یا فار ایگزامپل یہ مسائل ہو رہے ہیں تو اس میں اپنے خاندان کے بارے میں بھی سینسیٹیو رہتا ہوں. اس کے بارے میں مطلب مجھے اب یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تو وہ رسپانسبلٹی لوگ اس کو پیچھے لے گئے ہیں. صحیح. اور اس کی بجائے یہ جو دوسرے جو جس کو ہم کہتے ہیں مفاد پرستی یا جو ایک یوز والا کنسیپٹ ہے کہ بس اس سے فوری طور پر ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے, ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اور ایک اور چیز جو آپ نے شروع میں کہا جس طرح کہ ہمیں اس کو مذہبی پوائنٹ آف ویو اس میں لازماً شامل کرنا چاہیے. صحیح. ایک چیز یہ ہے, ایک چیز وہ ہے جس کا ریوارڈ ہمیں صرف یہاں ملتا ہے, لیکن وی آر آلسو اکاؤنٹیبل آفٹر اور ڈیتھ. آخرت کا ایک بہت اسٹرانگ کنسیپٹ ہے. اور اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا, وہ یہ ہے کہ جو آپ کی تنہائی ہے اس کو اگر آپ پاکیزہ نہیں بناتے تو اس طرح کے ایشوز آئیں گے. اگر آپ اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنا لیں اور آپ یہ بھی سمجھے کہ میں نے اپنی تنہائی کے بارے میں بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے. صحیح. اس دنیا میں نہیں ہو سکتے, اس دنیا میں چھپ جاؤں, میں کیمروں سے چھپ جاؤں, میں ہر چیز سے ہو جاؤں, لیکن ایک جگہ, کیونکہ زندگی تو مختصر سی ہے, ہم سب لوگوں میں سے 100 سال بعد ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو اس وقت جو لوگ جی رہے ہیں. تو ایک وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی ہم نے بہت بیک پہ رکھ دیا ہے کہ چلو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا صدقہ دے دیا, خیرات کر دیا, اس کے بعد ہم بریوس ذمہ ہے, اس کے بعد بس ہماری جو اسلام ہے وہاں تک محدود. طواف کعبہ بھی کیا, گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے شیطان بھی, راضی رب رحمان بھی. تو ہم نے کہا دونوں طرف چلا دو جس طرح سے چل رہا ہے بس. تو یہ اینگلز لینے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر ایک بڑا پرابلم کریٹ کر رہی ہے. تو وہ ویسے ہمارے ہاں وردہ بڑا استعمال ہوتا ہے کہ نائی کے ہاتھ میں استرا نہیں, بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا ہے. نائی کے ہاتھ میں تو استرا ہی ہوتا ہے ویسے, وہ کیا رکھے گا, اور لیکن بندر کے ہاتھ میں استرا آ گیا. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وردہ مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کو کیسے گائیڈ کیا جائے, انہیں کیسے بتایا جائے کہ بھائی آپ ایک ایسے گھڑے کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہر سٹیپ کے ساتھ اندھیرا ہے, تاریکی ہے, گمراہی ہے, اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. حالت تو ابھی یہ ہو گئی ہے غیر ذمہ داری کی کہ ویڈیوز اپلوڈ ہونے کا رواج کم ہو گیا ہے, لیک ہونے کا زیادہ ہو گیا ہے. صحیح, بالکل. پہلے ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی تھی, ہاں یہ جو لیک ہوتی ہے نا, یہ ڈاؤن لوڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. ڈاؤن اور ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار مجھے بھیجو, بجائے اس کے لوگ کہیں کہ یار ہم نہیں دیکھتے. ہاں تو اچھا پہلا دور پھر اچھا تھا کہتے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا, دیکھ کے ڈیلیٹ, وہ بھی نہیں ہوا. ابھی پھر فیس بک خود ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ہاں ہاں یہ بھی ہے بالکل. تو ہمارے ہاں اصل میں رواج کبھی بھی نہیں رہا تحقیق کا. ہم کبھی بھی چیز کو سن کے اس کو پرکھ کے آگے بات نہیں کرتے. جو آپ نے بات کی کہ جس وقت تک سچ گھر سے نکلنے کی سوچ رہا ہوتا ہے اس وقت تک جھوٹ دنیا کے 3 چکر لگا چکا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کو فوراً سے فارورڈ اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کسی دوسرے کی زندگی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اور جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ میرے سوشل میڈیا ایتھکس میں آتا ہے یا نہیں آتا. وہ ایتھکس تو ویسے ہی نہیں ہے خیر, لیکن اب ایک چیز ہاتھ میں آ گئی ہے, اس کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے اس کا کیا ہے. اب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں, ایلان مسک سے لے کے, ان کا لیپ ٹاپ پہ جو کیمرہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک پٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ کیمرہ بھی ہر وقت ان کو کیچ نہ کرے. صحیح, ٹھیک ہے. اور ہم ہے کہ ہر وقت انہی چیزوں کے بڑی ساتھ امپورٹنٹ بات آپ بتا رہی ہیں کہ لیپ ٹاپ پہ جہاں کیمرہ اس پر انہوں نے کوئی نہ کوئی سٹیکر لگایا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کون اس وقت آپ کو کر رہا ہے, پیچھے ہیکر کون بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو شدید ضرورت ہے اس طرح کے ایتھکس سکھانے کی, اور دوسرا یہ سکھانے کی کہ کانسنٹ
کوئی چیز ہوتی ہے, ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہوتی ہے. ہاں کانسینٹ بتائیں نا یہ کیا ہوتا ہے, کہ اگر میں کسی کی تصویر بنا رہی ہوں تو کیا میں اس سے پوچھ کے بنا رہی ہوں؟ ہاں لیکن یہ ہمارے پاس کیمرہ ہے, ہم نے اتنا مہنگا کیمرہ لیا ہے 4 لاکھ روپے کا, تو ہمارا حق ہے اب ہمارے کی تصویریں بناتے رہیں. ہاں ہم جب مرضی اس کو نکالیں اور جدھر مرضی اس کی تصویر. ہمارے بہت سارے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اس وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں بھی جا نہیں سکتے, کیونکہ وہ کیمرے ان کی زد میں, ان کو نہیں پتا کہاں پہ کون ان کو کیسے ریکارڈ کر رہا ہے. آپ کہیں جا کے آؤٹ فٹرز میں کسی بھی برانڈ پہ ٹرائی روم میں نہیں جا سکتے, آپ کسی ہوٹل میں نہیں جا سکتے, کہ آپ کو نہیں پتا کہ کون سے کیمرے کہاں آپ سے بغیر پوچھے صحیح آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس پہ ایک بڑا خوبصورت ناول ہے ملان کنڈیرا کا, صحیح, تو آئیڈینٹی کے نام سے. اچھا, تو نے کہا کہ ابھی فرد کی کوئی بھی حرکت اس کی انفرادی نہیں ہے. صحیح. ایون وہ تو اس میں بہت ساری اگزامپلس دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں, آپ اپنے بستر پہ محفوظ نہیں ہیں, پتہ نہیں کون آپ کو دیکھ رہا ہے. ایسے ہی. تو مجھے تو ہر وقت ایسا ہی لگتا ہے, اور ہاتھ بھی ان لوگوں کے آگے ہے جن کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو عام سماجی جو اخلاقیات ہیں انہیں نہیں پتہ. سوشل میڈیا کی اخلاقیات تو پھر بہت ہی آگے کی چیز ہے نا, کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی تصویریں بناتے پھریں. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, بچپن میں اخباروں میں آتے ہیں نا بچوں کے اخبار, اس میں چھپا ہوتا تھا کہ وہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا, تو اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا میرے پاس پسٹل ہے, اس کا لائسنس ہے میرے پاس. بھائی آپ کے پاس پسٹل کا لائسنس ہے, لائسنس کل نہیں ہے, کہ قتل کرنے کا لائسنس آپ کے پاس نہیں ہے, یہ اللہ کی ذات کے پاس ہے اور آپ اسے ایسا استعمال نہیں کر سکتے. تو بہرحال ایک ذمہ دار معاشرہ جو ہے اس کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا, کیونکہ فرد ذمہ دار ہوگا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہاں پر اس کی ذمہ داری کا عنصر جھلکتا ہوا ہمیں دکھائی دے گا. تو امجد صاحب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ شاکر صاحب نے مذہب کا ایک پہلو بھی بیان کیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں پوشی کی بڑی بات کرتا ہے. اچھا ایک تو فیک چیزیں ہیں نا, ایک تو ریل معنی کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے اندر کوئی ایسی برائی دیکھتے ہیں جس کا تعلق صرف اس کی ذات کے ساتھ ہے, اور وہ ایسی برائی ہے کہ جس کی باز پرس اس سے اللہ کی ذات نے کرنی ہے, آپ اسے سوسائٹی کے اندر مت پھیلائیں. کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے وہ تو آپ پبلک کریں, کوئی بندہ چوری ڈکیتی کرتا ہے اس کو تو پبلک کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص ایسی برائی کرتا ہے جس کا خالصتاً تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے, تو مذہب کیا کہتا ہے اس باب میں؟ اچھا میں 2-3 چیزوں پہ ان کے نکات کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَتَّارُ الْعُیُوبِ, خود اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عیوب پہ پردے ڈالنے والا ہے. تو جو ذات اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, اور یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو پردہ پوشی ہے وہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے. صحیح. دوسری چیز جو ہمیں مذہب سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے, سچ بولنا, ٹھیک ہے, اور یہ مذہبی اقدار نہیں ہے بلکہ معاشرتی اقدار بھی ہیں. یہ ایک کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایتھکس جو ہیں وہ سچ کی بنیاد, یہ یونیورسل وہ ہے موریلٹی ہے. تو آپ نے سچ بولنا ہے, سچ کو ہی پھیلانا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا, ان کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا ہے, بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ بات پہنچا کون رہا ہے. اچھا اسی بات کو میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اندر لے کر آتا ہوں. واٹس ایپ جو ہے اس وقت فیک یا لیک ویڈیوز پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ جو چیٹ کے سافٹ ویئرز ہیں, واٹس ایپ ہے, ٹیلی گرام ہے, اس طرح کے اور جو چیٹنگ کے سافٹ ویئرز ہیں, ان کے ذریعے ہی جو ہے ویڈیوز پھیلتی ہیں. اب فار ایگزامپل کسی بھی فرد کو ایک ویڈیو اپنے واٹس ایپ پہ ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ اس کو ویڈیو بھیج کون رہا ہے, اس کا آبجیکٹو کیا ہے بھیجنے کا, ٹھیک ہے. اگر وہ دیکھے کہ وہ ویڈیو جو ہے انسٹیڈ آف یہ کہ وہ اس کو شیئر کرے, وہ دیکھے کہ اگر وہ ویڈیو کسی کام کی نہیں ہے اور وہ کسی فرد کے حوالے سے, کسی پر تہمت لگانے کے حوالے سے, کوئی پروپیگنڈے کے حوالے سے, آپ یہ دیکھیں آپ وہ کوئی بھیج رہا ہے تو وہ کیوں بھیج رہا ہے. کیا وہ اس لیے بھیج رہا ہے کہ آپ نے اس کو آگے پھیلانا ہے یا آپ نے اپنے تک محدود رکھنا ہے؟ تو آپ نے انالیسس کرنا ہے, آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اچھا جو بات ہوئی ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے یا شعور کے حوالے سے, اچھا جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹلی بڑے لٹریٹ ہیں. جو ڈیپ فیک بنا رہا ہے, جو یہ ویڈیوز پروڈیوس کر رہا ہے, جو یہ آڈیوز پروڈیوس کر رہا ہے,
جو لاکھوں کی تعداد میں اسپریڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیجیٹل لٹریسی بہت آگے ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ الٹریٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیجیٹل لٹریسی کے ٹول کو کیسے استعمال کر رہا ہے، اس پہ بات ہونی ہے. صحیح. کیا وہ ان ایتھیکل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صحیح. اب اس میں 2-3 لہریں ہیں، لیئرز ہیں. ایک تو وہ لیئر ہے جو سبو صاحب آتی ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ہمارے، صحیح. جیسا کہ فیس بک سب سے زیادہ بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ کا یوٹیوب چینل ہے، گوگل ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے. تو یہ بڑے پلیٹ فارمز ہیں. ایک تو ان کے لیول پہ ایک پالیسی وہ بناتے رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، فیک نیوز ہے، وہ انہوں نے ڈسٹرائی کی ہیں. دوسرا ہے آپ کا نیشنل لیول پہ. آپ نیشنل لیول پہ کیا کر سکتے ہیں اس میں، جیسا کہ وردہ نے بات کی ہے، ہوٹلز میں، شاپنگ مالز میں، جگہ جگہ پر آپ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں. صحیح. اب یہ کیمرے کے پیچھے ریکارڈنگ کون کر رہا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، اس نے دکان کے اندر کیمرہ لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دکان کے اندر جب کیمرہ لگا ہوا ہے، اس میں میری اور آپ کی ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے. تو وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے کہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں کہ میری دکان سے کوئی چیز چوری نہ ہو جائے، لیکن کیا وہ میری پرائیویسی کو متاثر کر رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 14(1) جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری ڈگنیٹی بھی ہے، یعنی میری عزت نفس بھی ہے اور میری پرائیویسی بھی ہے. تو وہ کہاں گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو آپ کی نیشنل پالیسی ہے وہ اس کو کہیں کاؤنٹر کر رہی ہے کہ نہیں. کہ مثال کے طور پہ شاپ کیپر نے ریکارڈنگ کی، وہ ریکارڈنگ کہیں ہیک ہو گئی، وہ ریکارڈنگ اس نے آگے کسی کو سیل کر دی. تو کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اگر وہ ریکارڈنگ کسی جگہ سے مس پلیس ہو گئی ہے میری ریکارڈنگ، یا سی سی ٹی وی جو ہے وہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کس پہ کلیم کروں گا، کون سے قانون کے تحت میں بات کروں گا؟ تو یہ تو دوسری بات آ گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ذاتی ذمہ داری کیا ہے. ذاتی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو آپ کی اتنی لٹریسی ہونی چاہیے کہ آپ اس موبائل فون کے اندر ایک تو اس کو اچھی طرح استعمال کریں، اور دوسرا اس موبائل فون کے اندر ایسا سینسٹیو مواد جو آپ کے حوالے سے یا کسی اور فرد کے حوالے سے استعمال ہو سکتا ہے، اس کو آگے پھیلانے سے یا اس کو اپنے پاس سیو رکھنے سے پرہیز کریں. اگر آپ کے پاس اتنی ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو یہ 3 لیکن میں کیوں ہیں ویسے لوگ؟ اچھا، ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اگر ہم جی اس سوال پہ جانے سے پہلے ایک وقفہ لے لیں، کیونکہ وقفہ ہی بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اپنے موبائل میں اس طرح کی یا اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں. بناتے کیوں ہیں، محفوظ کیوں رکھتے ہیں؟ اور پھر جب یہ سارا گند سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے تو پھر آپ صفائیاں دینے کے لیے کبھی چھپ جاتے ہیں اور کبھی پھر آپ بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو آڈیو لیکس ہیں، ویڈیو لیکس ہیں، یہ جو سلسلہ ایک شروع ہو چکا ہے، یہ کہاں پر جا کر ختم ہوگا، یہ طوفان کب تھمے گا، اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہمارے پاس. اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امجد قمر صاحب سے کہ لوگ آخر اپنے موبائل میں اس قسم کی ویڈیوز رکھتے کیوں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر بڑے مہنگے موبائل لے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند پیسے عطا کر دیے ہیں، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی آپ سیکھ لیں؟ کیا صرف یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے یا آپ نے خود بھی کوئی احتیاط کرنی ہے؟ وہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ سڑک پہ گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو آپ نے 2 کام کرنے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی بچانا ہوتا ہے اور خود بھی بچنا ہوتا ہے. تو ذمہ داری اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ خود بھی محتاط رویہ اختیار کریں اور اگلے جو ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھانی ضروری ہے کہ آپ نے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اچھا امجد صاحب، میں آپ کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے شاکر صاحب میں آپ کی طرف جاتا ہوں. یہ جو سوسائٹی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بڑی مہنگی چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹس سمبل بن چکے ہیں نا. اب آپ نے فون خریدنا ہے تو اس برانڈ کا فون لینا ہے، آپ نے کپڑے پہننے ہیں تو اس برانڈ کے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے باقی ہر چیز کے ساتھ ہم نے اسٹیٹس سمبل جو ہے اس کو جوڑ دیا، لیکن پتہ شدہ میں کچھ نہیں ہے.
کہ میں کپڑے خریدوں گا یا سب سے مہنگا سوٹ دکھانا بھائی مجھے، یار فون جو سب سے اچھی کوالٹی کا نا وہ مجھے دکھانا، پیسوں کی فکر نہیں ہے بھائی، چیز بتاؤ وہ کیسی ہے۔ تو یہ جو ہم جب اخلاقیات کے باب میں گفتگو کر رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے تو آپ کو لینی چاہیے اچھی چیزیں، لیکن اس کا جو استعمال ہے یہ جاننا، تو آخر اس کی بھی تو لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے نا کہ وہ سمجھیں۔ اس کی سیٹنگ کا ہی نہیں پتہ ہوتا، نہ اپنی سیٹنگ کا پتہ ہے نہ موبائل کی سیٹنگ کا پتہ ہے، اور شروع ہو جاتا ہے۔ جی سبو صاحب بالکل، اس میں اصل بات یہ ہے کہ ابھی اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کر لیں تو اس وقت جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، صحیح۔ اور ہمارے ہاں جس طرح کا روزگار ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ روزگار میں کم دلچسپی ہوتی ہے، اور جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہے خاص طور پر موبائل جب سے اس پہ جب انٹرنیٹ کا آپ کو سہولت میسر آ گئی ہے یہ سیلولر کمپنیز کی طرف سے، تو اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی انرجیز اصل کام پہ یا اصل ذمہ داریوں پہ کم صرف ہو رہی ہے اور دوسری طرف جا رہی ہے، تو اصل میں وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ صحیح۔ اب سوشل میڈیا پہ کنٹینٹ کو دیکھ لے، جو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، جو شیئر ہو رہا ہوتا ہے، وہ شاید میں جو چیز فارورڈ کر رہا ہوں یا جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے جو مجھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو ذاتی طور پر مجھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، میرے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ ان سوشل ہو جاتے ہیں، صحیح۔ کیونکہ سوشلی جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں کسی کام کی وجہ سے آتا ہوں، پھر بیچ میں کچھ ڈسکشنز بھی آ جاتی ہے، چلے ایکسٹرا ڈسکشنز آ جاتی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا ایک کامن انٹرسٹ ہے، ہم نے اپنے ریلیشن کو آگے بڑھانا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ بھی کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے فیشل ایکسپریشنز یہ سارے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں غائب ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں ان سوشل ہو جاتے ہیں، اور جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ تر وہ ہوتا ہے جو ریلیٹ نہیں کرتا، ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتا، جیسے اسٹوڈنٹس کا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کی جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ اپنی جو پڑھائی کی طرف ہے، ریسرچ کی طرف ہے، یا جو بھی کریکٹر بلڈنگ ہے وہ والی چیزیں ان کی طرف ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی اس طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے جو آپ نے بات کی جو ویڈیوز کی، آڈیوز کی، اس کے بارے میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ بھی ہے، اس کے پیچھے بھی ڈیزائنز ہیں، اس کے پیچھے ٹارگٹ ہے، ان سے کچھ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ چیزیں اس طرح پھیل رہی ہیں، وہ باقاعدہ ایک ڈیزائن کے تحت وہ چیزیں پھیل رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا اور ہمیں جو ریلیجس ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے، جو بنیادی بات ہے، جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ حق کا ہونا چاہیے۔ دوسری اس کے ساتھ جو جڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ خیر ہے یا نگیٹیو ہے۔ اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے لیکن اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا اثر غلط ہو رہا ہے، مطلب وہ سچ جو فساد پھیلاتا ہے۔ یس تو آپ کو اپنے کنٹینٹ کو روکنا چاہیے۔ اور تیسری جو اس میں اہم، جو ہم ایتھکس کی اگر بات کریں، کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کا اظہار کریں، وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں شیئر کرنے سے پہلے آپ کے دماغ میں گیٹ کیپر جو ہے نا اینٹینا ہے وہ کھڑے ہو جانے چاہیے، اور یہ کہیں کہ یہ جو چیز آپ شیئر کر رہے ہیں اس سے آپ کا کوئی فائدہ ہے، سوسائٹی کے کوئی فائدہ ہے، یہ چیز حق اور سچ ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کو آپ شیئر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، جو دیکھے گا اسے کیا فائدہ ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر ذی شعور آدمی، اس کے وجود کے اندر خدا نے یہ فطرت اس کے اندر انسٹال کی ہوئی ہے کہ وہ خود دیکھتا ہے کہ ہاں کیا چیز مجھے آگے پھیلانی چاہیے اور کیا چیز نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور وہ جو شروع میں آپ نے سوال کیا تھا، میں اس کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ یہ جو سٹیٹس والی، جی ہاں، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اڈاپٹ تو کی ہے لیکن جو ہماری اصل ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ مطلب میں نے بھی یہ ڈسکشن میں بہت دیکھا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھئی فلاں بندہ جو ہے اس کے ہاتھ میں جو ریموٹ کنٹرول چابی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور اس نے جو اس کا جو سوٹ ہے، ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی بندہ کون ہے۔ لیکن اصل میں جب کوئی بات کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتا ہے، یا جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے، اس پہ ہمیں لوگوں کو جج تو خیر کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو ایک امپریشن آنا چاہیے، جو ایک امپریشن تاثر ایک بنتا ہے کہ تاثر اس بنیاد پہ ہونا چاہیے جو ظاہری نمود و نمائش اور یہ والی چیزیں۔ سقراط کے پاس ایک بندہ آیا نا تو بڑا زبردست قسم کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، پرفیوم بھی بڑی زبردست قسم کی لگائی ہوئی تھی، باقی سیٹنگ بھی اس نے پوری دوری نستعلیق فونٹ میں کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا بولو تاکہ پتہ چلے تم کون ہو۔ تو ہم لوگ وہ بڑا
گلستان بوستان میں ہمیں قصہ ایک پڑھتے تھے نا کہ وہ شیخ سعدی کا تھا میرا خیال ہے کہ وہ چلے گئے ایک جگہ کھانے کے لیے, تو مطلب لباس ان کو زیادہ اچھا نہیں پہنا ہوا تھا تو انہوں نے نکال دیا ان کو. تو دوسری بار جب گئے تو بڑا اچھا نفیس لباس پہن کر گئے, تو انہوں نے جا کے وہ جو سالن کی تھی نا پرات, اس میں اپنا بازو ہلانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا تمہاری عزت نہیں ہے, نہیں تمہاری عزت ہے, میری عزت کوئی نہیں ہے یہاں پہ. تو ہم نے اصل میں سوسائٹی کو اس طریقے سے بنا دیا ہے کہ آپ کی بات بہت زبردست ہے کہ بندہ بولے کہ وہ پہچانا جائے. تو آج کل بندہ پہنے کہ پہچانا جائے, بندہ کسی گاڑی میں بیٹھے بنگلے سے نکل رہا ہو اور بڑے اس کے پاس مراعات ہوں تو ہم اس کی بنیاد پر لوگوں کو پہچانتے ہیں. اور جب سوسائٹی جی میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کہ ہم فرد کو تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈیپ فیک ہے اور یہ آپ کا فون ہے, آپ اس کے استعمال میں ایسے کریں, مطلب جو بھی اوپر نیچے کر کے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں, مگر جو پروپیگنڈا ہے یہ فرد تو نہیں کر رہا. ہاں یہ تو پورے ادارے بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ پورے سوشل میڈیا اسکواڈز ہیں جو اینٹی نیریٹو اور نیریٹو بلڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے تھرو. اور یہ جو بھی ہمارے سامنے کارستانیاں چل رہی ہیں یہ ان کی ہوئی ہیں, اس میں عام آدمی تو کہیں بھی نہیں آتا سوائے شیئر کرنے کے. صحیح, ہاں اس کا یہی کام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو پیچھے مائنڈ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جانا چاہیے؟ یہ بات وردہ بڑی اہم ہے کہ شیطانی دماغ جو ہے وہ تو بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, کیونکہ جب تک انسان ہے اس کے ساتھ یہ پیچیدگیاں جو ہیں یہ جاری رہیں گی. لیکن بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ آپ ایک رسپانسبل سٹیزن شپ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری جو ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے. وہ جو بات ہم پہلے کر رہے تھے نا کہ آپ کے پاس وہ گیٹ کیپر ہونے چاہیے کہ میں کسی کا اعلی کار تو نہیں بن رہا, میں جو کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو میرا خیال یہ کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ اسے بنا لیا ہے. تفریح کا وہ جو تصور تھا نا کہ جس میں ہم کھیل کود کرتے تھے, جس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے تھے, اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کتنا خوفناک تصور میں کنورٹ کر چکے ہیں کہ اب لوگوں کی عزتیں اچھالنے کو ہم انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. اب لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ہم اسے انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. ہم اس طرح کی غلیظ بیہودہ اور فحش ویڈیوز جو ہیں انہیں شیئر کر کے ہم اس میں انٹرٹینمنٹ محسوس کرتے ہیں. یعنی ہم صفاکی کے اس بلند تو نہیں کہوں گا, پست ترین درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں مزہ اور انجوائمنٹ یہاں محسوس ہوتی ہے. تو یہ اصل میں بہت بڑا سوال ہے. اور دوسری ایک اور بات شاکر صاحب, سوری کیونکہ میں اینکر ہوں تو میں زیادہ بولوں گا نا, تو اس کے اندر یہ ہے نا کہ آپ نے ٹویٹر پر گئے, ابھی آپ نے خبر دیکھی فلانی جگہ ایک صاحب فوت ہو گئے, تو آپ نے دکھ کا اظہار کیا اور سیڈ ایک ایموجی جو ہے نا وہ آپ نے شیئر کی, نیچے ایک جوک لکھا ہوا ہے. آپ وہ جو سیڈ کا لمحہ ہے وہ سیکنڈز میں اڑ گیا اور آپ آگے لطیفہ سن کے ہنسنا شروع ہو گئے. پھر نیچے کوئی اور خبر دیکھی, پھر کوئی, تو آپ کے پاس اپنے سوچنے کا جو وقت ہے وہ تو ختم ہو چکا. آپ تو خود سوچ کچھ چیزوں کو پروسیس کرنے کا طریقہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو کہتے ہیں ہماری لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, موبائل نے اتنی فاسٹ کر دی ہے کہ ہمارے پاس اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کا اور چیزوں کو پروسیس کرنے کا کچھ رہا ہی نہیں. جی شاکر صاحب. ہاں, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا جس طرح یہ کرے کہ وہ ڈیزائن کے تحت اور پورے اسکواڈ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں اور مختلف قسم کا مواد وہ پھیلاتے ہیں, تو کاؤنٹر نیریٹیو کی ضرورت ہے. اور کاؤنٹر نیریٹیو کے لیے پلیٹ فارمز موجود ہے. جس طرح میں اگر بات کروں گا, میں یہاں اس وقت پی ٹی وی میں بیٹھا ہوں اور ساتھ ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے. لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ پی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں یا آپ ریڈیو پاکستان کے سامنے اس کو سننا شروع کر دیں تو آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں کہ واقعی پاکستان میں اتنے وہ والے مسائل جو ہمارے ایشوز ہیں ہی نہیں, وہ ہم دوسرے میڈیاز پر دیکھ رہے ہیں. اور جو چیزیں ہماری کنسرن نہیں ہے وہ آپ کو دوسرا میڈیا دکھا رہا ہے. تو اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں, اور جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو باقی میڈیا پر نظر نہیں آئے گی. یہ بھی آپ کو بالکل باقی میڈیا پہ, جیسے دیکھ لیں اسپورٹس آپ کا بہت بڑا موضوع ہے لیکن اس کے بہت کم پروگرام ہوتے ہیں. اسی طرح سوشل ایشوز آپ کے ہیں, نوجوانوں کے ایشوز پر, بچوں کے ایشو پر پروگرام ہی نہیں ہو رہے, ہمارا میڈیا کر ہی نہیں رہا. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹیو, اور کاؤنٹر نیریٹیو کے لیے میرے خیال میں جو ہمارے نیشنل پلیٹ فارمز ہیں ان کو ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے ماڈلز ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس یہ اچھائی کا ایک ماڈل یہ بھی موجود ہے. اچھائی کا تو میں نہیں کہہ سکتا, وہ تو ججمنٹ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ میں اپنی نیت کے حساب سے ایک بہتر چیز لوگوں کے سامنے پیش کروں. تو ان پلیٹ فارمز کو اس رو میں نہیں چلے جانا چاہیے کہ بھئی ادھر ایک کمرشل ہے, ادھر فائدہ ہو رہا ہے, ادھر فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے, ادھر ویورشپ بھی بہت ہے,
اور نہ ان لوگوں کو یہ فیل کرنا چاہیے ان پلیٹ فارمز پہ جو لوگ موجود ہیں کہ ہم کوئی کم کام کر رہے ہیں یا ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جس کو وہ سیلیبریٹ نہیں کیا جا رہا ہے جیسے باقی لوگ سیلیبریٹیز بن رہے ہیں باقی میڈیا چینل سے. تو ان لوگوں کو اس حساب سے یہ کاؤنٹر نیریٹیو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بڑا اہم ہے. اور دیکھیں اس کے اندر ایک بات ایک اور بھی جڑی ہوئی ہے. اکثر اوقات لوگ یہ والی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھیں تو پورے پاکستان میں امن اور سکون اور شانتی دکھائی دیتی ہے. تو میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے پاکستان میں؟ کہ یہاں کچھ تو خون ہونا چاہیے, یہاں دنگل ہونا چاہیے, یہاں فساد ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بندہ, میں آپ کے پاس آتا ہوں شاکر صاحب اور آ کے میں آپ کو اچھی خبریں سناتا ہوں, اس پر آپ کو پریشان ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے, یا بجائے سے کہ میں آپ کو کہوں یار فلانی جگہ یہ ہو گیا, وہاں مار داڑ ہوگی, اس پر آپ خوش ہوں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شعور کا نام فتنہ انگیزی ہے, شعور کا نام شر انگیزی ہے, اس کا نام نہیں ہے. شعور اسی چیز کا نام ہے کہ جو چیز آپ سے متعلق ہے. مثال کے طور پر میں ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا, تو کراچی میں موٹر سائیکل حادثہ ہوا, اس میں 2 بندے جاں بحق ہو گئے, خدا ان کی مغفرت فرمائے, کافی پرانی بات ہے. تو ہمارے ڈائریکٹر نیوز بیٹھے ہوئے تھے, تو بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی. تو میں نے سر کہا کہ یہ سر کیسے بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا سر دیکھیں نا, یا تو میں ڈاکٹر ہوں, اسلام آباد سے اٹھوں اور کراچی پہنچ جاؤں, پورے پاکستان کو آپ دکھا رہے ہیں, یا میں ان کو خون دینے کے لیے چلا جاؤں, یا میں پولیس میں ہوں نا, یا جا کے روکوں آئندہ کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ نہ بتاؤ نا, یہ تو مسئلے ہیں, حل کیا ہے؟ اچھا میں نے کہا سر 2 منٹ مجھے دیں. تو 2 منٹ کا تھاٹ پروسیس نا آپ کو ٹھیک جگہ پہ لے کے چلا جاتا ہے. اور رات کو ہوا پھر اس چینل پہ کہ میں نے کہا آپ یہ کریں کہ ڈیٹا نکلوائیں کراچی, پشاور, لاہور, کوئٹہ, اسلام آباد کا, کہ پر ڈے تھانوں سے ڈیٹا اکٹھا کریں کتنے موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور یہ جو موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رانگ وے پہ بہت زیادہ آتے ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنتے. تو یہ جو تو میں نے کہا آپ اگر 9 بجے کے بلیٹن میں 5 منٹ کا یہ چنک چلا دیں کہ کراچی میں آج موٹر سائیکل کے حادثے میں 2 لوگ فوت ہو گئے ہیں, موٹر سائیکل کے حادثات کیوں زیادہ ہوتے ہیں, ان کا حل کیا ہو سکتا ہے, پولیس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, تو پورے 5 منٹ کا یہ سوسائٹی کی ایجوکیشن ہے, یہ تربیت ہے. تو آپ اگر یہ والا کام کریں تو سوسائٹی کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. جی امجد صاحب. جی حل کی طرف ہی آ جاتے ہیں, آپ حل کر رہے ہیں. تو ایک حل وہ ہے جو ہم نے پرسنل لیول پہ کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں طے کر لینی ہیں کہ ہم نے بغیر تحقیق کے کوئی ویڈیو آگے, کوئی تصویر آگے نہیں پھیلانی ہے. صحیح, بالکل بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جو مس انفارمیشن ہوتی ہے وہ ڈس انفارمیشن تب بنتی ہے جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے. مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن تب بنتی ہے جب وہ کسی کو نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ فیک نیوز, ٹھیک ہے. اور فیک نیوز جو ہے بیسیکلی ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے, کیونکہ فیک نیوز آپ کو کسی نہ کسی پروپیگنڈے کا پارٹ ہوتی ہے جو سائبر آرمیز چلا رہی ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے جس بات کا پتہ نہیں ہے اس کو پھیلانا کیا. صحیح, بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے موبائل فون کے اندر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یا کسی بھی ڈیوائس کے اندر ایسی ویڈیوز کو ریکارڈ نہ کریں یا ان کو رکھیں ہی نہ جن کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو بات کیا ڈیجیٹل لٹریسی کی, اس میں 2 قسم کی لٹریسی بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو نہیں روک سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو روک دیں, آپ انٹرنیٹ کو نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ اب ایک بنیادی آپ کی ضرورت بھی ہے اور یہ بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا, یہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہے, بڑوں کے ہاتھ میں بھی ہے, بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اسی فریم 80% دنیا میں لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, تو آپ نے اسی فریم ورک کے اندر ہی کچھ ایتھکس جو ہے نا وہ ڈرا کرنے ہیں. اب وہ کیا کرنے ہیں کہ آپ کے کریکولم کے اندر ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ موجود ہے یا نہیں. تو میرا جواب ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا 2-3 سال کا بچہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے, 3.5-4 سال کی عمر میں وہ اسکول میں آ رہا ہے. یہ بچے کی عمر زیادہ نہیں بتا دی آپ, لیکن ایسے ابھی تو 1-1.5 سال کے بچے بھی شاید کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو جب وہ 3 یا 4 سال کی عمر میں اسکول میں آتا ہے تو کیا اس کے کریکولم میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو ڈیجیٹل سیکیورٹی سکھا رہی ہے, یا اس کو یہ ایتھکس سکھا رہی ہے کہ اس نے یہ چیز استعمال کیسے کرنی ہے. نمبر 1 یہ تو آ گیا آپ کا کریکولم. دوسری, اور یہ نیشنل ذمہ داری ہے. دوسری چیز ہے آپ کے پیرنٹل جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں. ہر ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہیں نہ کہیں سیٹنگز میں لکھا ہوتا ہے پیرنٹل گائیڈ لائنز. تو کیا آپ نے کبھی وہ پیرنٹل گائیڈ لائنز جو ہیں کسی نے کھول کے پڑھی ہیں کہ وہ کیا ہیں, ان میں آپ کے پیرنٹس ہونے کے حساب سے ابھی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو
تو یہ, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جن لوگ ویسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچہ پیدا کر دیا یہی بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک ہے, اس کو سمجھانا تربیت دینا ہمارا کام تھوڑا ہی ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے وہ کہتے ہیں بالکل روڈ کھوڑ کے بڑا ٹھیک ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا. زمانہ خود ٹھیک کر دے گا. زمانہ خود ٹھیک کر دے گا. تیسری زمانہ بڑا استاد ہے جی. تو تیسری اہم بات جو میں, چونکہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈیجیٹل پرائیویسی ہے, جو آپ کا ڈیٹا پرائیویسی ہے, اس کے حوالے سے قانون جو ہے وہ بل کچھ بن چکا ہے, کچھ ڈرافٹ ہو چکا ہے, لیکن وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اس بل کو جلد از جلد جو ہے پارلیمنٹ میں لایا جائے, تاکہ جو لوگوں کا ڈیٹا ہے, دیکھیں آپ ڈفرینٹ جگہ پہ آرڈر کرتے ہیں فوڈ کے لیے, آپ کوئی ایپ استعمال کر رہے ہیں, آپ کا ڈیٹا وہاں پہ ہے. آپ ٹیکسی کیب کے لیے جو ہے آپ کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ سروسز کے لیے آپ ایپس یوز کر رہے ہیں, بینکوں کے اندر آپ کا ڈیٹا ہے, شاپ کیپر کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے, شاپنگ مالز کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے. تو اس ڈیٹا کا وہ کہیں بھی اس کو سیل کر دیں, کہیں بھی اس کو استعمال کر دیں, تو کیا اس حوالے سے قانون کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یقیناً ہوگا کہ ضرورت ہے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ ہماری یہ ساری ویسے وردہ پہلے بتائیں اینکر آپ ہیں؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ لیکن کوئی بات نہیں. ہاں جو ہماری پی ٹی وی اسپورٹس کی جو ویب سائٹ ہے, یا جو ڈفرینٹ بینکس کی جو ویب سائٹس ہیں جن پہ ہمارا ڈیٹا سارا موجود ہوتا ہے, وہ ان کے میرے جو مشاہدے میں آیا ہے کہ ان کی ہیکنگ بہت آسان ہے, جیسے ایک عام ویب سائٹ کی ہوتی ہے. تو اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی کمپنیز کی جو ویب سائٹس ہیں, یا جو جیسے پی ٹی وی ہے تو یہ کیا کرتا ہے, ریڈیو پاکستان ہے, تو انہوں نے اپنا, یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے یا فلاں, انہوں نے بہت سارے اس میں مار کھائی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اور اس نے پھر بہت ہیوی اماؤنٹ انویسٹ کرنا شروع کیا انہوں نے اینٹی سیکیورٹی کے مد میں جا کے. تو اس میں کچھ بنتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا سب سے بڑا جو ڈیٹا بیس ہے, اور پوری دنیا میں ایک بڑا سکسیسفل جو ڈیٹا بیس پہ کام ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, جس کو ہم نادرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نادرا جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے آپ کے بینکس کے ساتھ, آپ کے فنگر پرنٹس, آپ کا سارا کمپلیٹ ڈیٹا وہاں پر, کمپلیٹ ڈیٹا جو ہے نادرا کا ڈیٹا بیس ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے تھرو دیگر جو ادارے ہیں وہ ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں. تو اسی لیے یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کی پروٹیکشن پہ جو ہے وہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے حوالے سے ضرور جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی قانون بننا چاہیے. یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے, میں آخر میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. وردہ تھوڑی سی اس پر آپ بات کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم برائی کا چرچا کریں اور ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیں سوسائٹی میں, ہم اچھائی کو کیوں زیادہ پروموٹ نہیں کرتے؟ اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ وہاں بلیک ہول میں پروگرام کرتی ہیں, پبلک کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب اس طرح کے پروگرام جس میں سیوک ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے, شہریوں کی تربیت کی بات کی جاتی ہے, اس کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اور جو لچھے دار اور مثالے دار پروگرام ہوتے ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ ہاں, ان کی ریٹنگ کا بھی فرق ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اور ایون بہت سارے جو چینلز ہیں سوشل میڈیا کے یا ڈیجیٹل, انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں پہ ویڈیو میں کہیں پہ گالی آتی ہے وہاں پہ پیک جو ہے وہ اوپر جاتی ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے ریپیٹ پہ جا جا کے اس گالی کو سنا ہے. ہاں, کہ آگے پیچھے تھوڑا سا دیکھیں سیاق و سباق میں کیا کہا ہے. بالکل. اچھا, پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل نے یہ کیا وہ کیا. ڈیجیٹل نے بڑے کام بھی کیے. ہم لوگ اس سے پہلے کبھی اتنے کنیکٹڈ نہیں تھے ایک دوسرے سے. ہمیں نہیں پتا تھا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے, یا مٹھی میں کیا ہو رہا ہے. آج ہمیں پتا ہے. سوشل میڈیا نے بہت کنیکٹ کر دیا. جو خبر ہم تک نہیں پہنچ پاتی تھی وہ آج بڑے آرام سے ہم تک پہنچ جاتی ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ ہجوم کی نفسیات مختلف ہوتی ہیں. آپ انفرادی طور پہ کچھ اور طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. ہجوم میں کوئی ایک بندہ جیالا آپ اس کو کہہ لے, یا مشتعل جو بھی ہے وہ اٹھے گا اور وہ آپ کو لیڈ کرے گا, اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے بغیر سوچے سمجھے. کوئی بھی بندہ اگر آپ جانتے نہیں ہیں وہ آپ کو لیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے آپ اس کو ریڈ نہیں کرتے جو آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. جو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ اسکواڈز ہیں یہ بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں. ہجوم کی نفسیات کو پک کرتے ہیں, ایک ویڈیو بناتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کو پتہ ہی چلے گی, ان کو پتہ ہے چلے گی, اور لوگ بغیر سوچے سمجھے شیئر کریں گے. وہ کہتے ہیں ڈال دو دوڑے گی. یس, اس سوچ کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اور لوگوں کو مطلب انفرادی سطح پہ خود سوچنے کی ضرورت ہے
کہ وہ جو چیز, وہی بات جو انہوں نے کی کہ میرے ہاتھ سے جو بھی چیز جائے وہ انسرٹیفائڈ نہ ہو, میں جو چیز فارورڈ کر رہی ہوں. آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی کوئی چیز ہے نا, کہ آپ جو چیز, مطلب میں رپورٹنگ کرتا ہوں, میں ایک شو کرتا ہوں, تو میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, مجھ پر اعتماد کریں, لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں, مجھے فراڈیا اور بلیک میلر نہ کہیں. تو مجھے اس کے لیے ضرورت ہے کہ میں لوگوں کے اندر اپنا ٹرسٹ بلڈ کروں. اور جب تک ایک روایتی میڈیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی کچھ پرابلم تھے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی خطاؤں سے مبرہ اور پاک تھا, اس کے اندر بھی ایشو تھے, لیکن ہر رپورٹر کی خواہش ہوتی تھی. یعنی اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ جو خبریں ہماری باؤنس ہوئیں, آج تک ان پر شرمندگی ہے, اگرچہ کہ ہم بتا چکے کہ بھائی یہ خبر غلط تھی, سوچ سمجھ کر غلط خبر نہیں دی, اپنی طرف سے اس وقت پورے ذرائع استعمال کر کے وہ خبر دی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ غلط ثابت ہوئی. تو ہم خبر کی ویسے تعریف بھی ہے کہ اس میں غلط اور سچ یا جھوٹ کا احتمال پایا جا سکے, لیکن اس کے باوجود ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آج ایک بندے نے غلط بات کی, وہ اس کی پوسٹ 1000-1500 سے زیادہ ری ٹویٹ ہوتی ہے, شیئر ہو جاتی ہے. اور لوگ, آپ پہلے اس کی تصدیق تو کر لیں, آپ پڑھ رہے ہیں, اگر میں نے ابھی ایک پوسٹ پڑھی ہے تو مجھے فوراً سے اس کا رسپانس یا ری ٹویٹ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. صحیح, بالکل. میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لوں, بی بی سی پہ جا کے, کسی اور ویب سائٹ پہ جا کے اس کو کنفرم کر لوں, صحیح, اور اگر وہاں سے نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. صحیح, فوری طور پہ اس کا رسپانس میرے پہ کوئی لاگو نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا. صحیح. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کسی کی بھی اس طرح کی ویڈیوز یا تصاویر آگے پھیلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بالآخر منتج کیا ہوتا ہے, وہ اس کی موت پر منتج ہوتا ہے. اور ایسا کئی ہمارے واقعات ہم دیکھ چکے ہیں. یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ امجد قمر صاحب آپ کا, شاکر اللہ خان صاحب آپ کا, وردہ شہزادی آپ کا. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر بہت سے پہلوؤں کو ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی, لیکن جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے آئے ہیں, اور انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر زندگی اس انداز سے گزارے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں. اللہ کے رسول نے آگ فرما دیا اس سے کہ آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس رسول کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ عالمین ہے, اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں یہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو مجھے بتائیں کہ جس کو اللہ کا رسول آگ کر دے اس کی شفاعت وہ کیسے فرمائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں ایک فارمولہ دیتا ہے, ہمیں ایک اصول بتاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے, یعنی آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے, یعنی وہ ٹویٹ کر دے, وہ فیس بک پر شیئر کر دے, وہ واٹس ایپ پر آپ کو بھیجے, کوئی بھی خبر لے کر آئے, تو تمہارا سب سے پہلا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ فتبینوا, تحقیق کرو, غور و فکر کرو کہ یہ چیز جو بھیجی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے. ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ نہ ہو کہ بعد میں تم اپنے فعل پر شرمندہ ہوتے پھرو. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم غلط کام کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے. تو اگر آپ اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایک ذمہ دار شہری بنیں, اور ذمہ دار شہری جو بھی ہوتا ہے وہ بغیر تحقیق کے, بغیر تربیت کے کوئی بھی کام نہیں کرتا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.